नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह ज़िक्र इलाही पे बात करेंगे। कुरान और सुन्नत में ज़िक्र के बहुत से फ़ज़ाइल, बरक़ात और समरात बयान किए गए हैं। इनमें से चंद एक तौफ़ीक़ इलाही से पेश करता हूँ। इमाम तिरमिज़ी और इमाम इब्न माजा ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत नकल की है। उन्होंने फ़रमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल की ख़बर ना दूँ जो तुम्हारे अमाल में से बेहतरीन है, जो तुम्हारे दर्जात में सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला है, जो तुम्हारे लिए सोना और चांदी खर्च करने से बेहतर है, और तुम्हारे लिए दुश्मन से लड़ने के तुम उनकी गर्दनें मारो और वो तुम्हारी गर्दनें काटें उससे बेहतर है। उन्होंने अर्ज़ किया, ज़रूर बतलाइए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का ज़िक्र। माज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया, ज़िक्र इलाही से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह ताला के अज़ाब से निजात देने वाली नहीं है। यहाँ एक बात की मैं वज़ाहत कर दूँ, ज़िक्र इलाही सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद है और अल्लाह का कुर्ब का ज़रिया भी यही है। जो चाहता है मैं अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक हो जाऊँ, अल्लाह का कुर्ब हासिल करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही करे। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िक्र इलाही से पहले जो है वो फ़राइज़ की अदायगी, क्योंकि फ़राइज़ की अदायगी से जितना अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है उतना किसी चीज़ से नहीं होता। फ़राइज़ की अदायगी मसलन नमाज की पाबंदी करें, ज़कात की पाबंदी करें, ये फ़राइज़ में से है। जो बंदा चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल करूं, वो सबसे पहले फ़राइज़ की अदायगी का एहतमाम करे, क्योंकि फ़राइज़ की अदायगी से अल्लाह का कुर्ब ज़्यादा हासिल होता है। ये सबसे अच्छा तरीक़ा है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का, कि सबसे ज़्यादा बंदा फ़राइज़ की अदायगी करे। एक बंदा नमाज ना पढ़े और ज़िक्र सारा दिन करता रहे, तो सबसे पहले जो है वो फ़राइज़ की अदायगी है, नमाज की पाबंदी है, ख़ुद भी पाबंदी करनी है और अपने बच्चों को भी इसकी तलक़ीन करें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, तो सबसे पहले फ़राइज़ की अदायगी, उसके बाद फिर आप नफल ज़िक्र अज़कार। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नक़ल रवायत की है। उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के मेरे बारे में गुमान के मुताबिक हूँ। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मेरा ज़िक्र अपने दिल में करता है तो मैं भी इसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मेरा ज़िक्र किसी मजलिस में करता है तो मैं इसका ज़िक्र ऐसी मजलिस में करता हूँ जो उनसे बेहतर हो, यानी फ़रिश्तों की मजलिस। अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जन्नत के बागीचों में से गुज़रो तो खूब खाओ पियो।
انہوں نے یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا جنت کے باغیچے کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت نے فرمایا ذکر کے حلقات، یعنی جہاں لوگ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوں، ذکر الہی سے دلوں کا اطمینان۔ ارشاد باری ہے ذکر بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ فرشتوں کا ذکر کرنے والوں کے گرد گھیرا ڈال لینا، رحمت الہی کا انہیں ڈھانپ لینا۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ذکر الہی کے لیے نہیں بیٹھی مگر فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، یعنی کوئی قوم جب ذکر الہی کے لیے بیٹھی ہوتی ہے تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، انہیں رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے، اطمینان کا ان پر نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں موجود فرشتوں کے روبرو ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ذکر کرنے والا زندہ کی مانند ہے۔ امام بخاری نے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کو یاد کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردے جیسی ہے، یعنی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ زندہ، اور نہ کرنے والا جو ذکر نہیں کرتا وہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ۔ بہت زیادہ ذکر کرنے والوں کا فلاح یافتہ ہونا۔ ارشاد ربانی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو کہ تم فلاح پاؤ۔ مغفرت اور اجر عظیم پانے والوں کا ذکر الہی کثرت سے کرنا۔ ارشاد ربانی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور اسلام لانے والی عورتیں اور مومن مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزے دار مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والوں کا سبقت لے جانا۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مکہ کی طرف جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمدان نامی پہاڑ کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان ہے، مفردون سبقت لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا ومال مفردون یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول مفردون کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر الہی کرنے والے مرد اور عورتیں۔ ذکر کرنے والوں کی مغفرت پر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو گواہ بنانا، ان کے ہم نشین کا محروم نہ رہنا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں
پھرتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو پا لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آؤ ہمارا مقصود مل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کے گرد اپنے پروں کے ساتھ قریب ہو کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی لائن بنا کے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس ان کا رب عز و جل ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ ان سے باخبر ہے، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں وہ آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں اور آپ کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو ان کی کیسی کیفیت ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عرض کرتے ہیں اگر انہوں نے آپ کا دیدار کیا ہوتا تو آپ کی عبادت اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے کرتے، آپ کی بڑائی بہت زیادہ بیان کرتے، اور آپ کی تسبیح اور زیادہ کثرت سے کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مجھ سے کیا طلب کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا انہوں نے اسے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اسے دیکھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عرض کرتے ہیں نہیں اے رب انہوں نے اسے نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عرض کرتے ہیں اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اور بھی زیادہ خواہش مند ہو جاتے، اس کی خاطر ان کی تڑپ مزید ہو جاتی، اس کے متعلق ان کی آرزو بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جواب میں عرض کرتے ہیں دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا؟ فرمایا وہ عرض کرتے ہیں نہیں اے رب انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں یعنی دوزخ کو دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہو؟ تو وہ جواب میں عرض کرتے ہیں اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے دور ہونے میں سب سے آگے ہوتے، تو اس سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَشْهِدُكُمْ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ بلا شبہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ فلاں شخص ان میں سے تو نہیں تھا بلکہ وہ تو کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اہل مجلس میں ہے، یعنی جو ادھر سے گزر رہا تھا وہ بھی اہل مجلس میں ہے، کہ ان کا ہم مجلس رہنا نہیں۔ اے اللہ کریم ہم نکاروں کو بھی اس قسم کی مجلسوں میں شامل فرما، آمین۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبی بات جو ہے نا وہ ہو گئی ہے، ذکر کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جتنا بھی بندہ اللہ کا ذکر کرے اتنا ہی کم ہے۔ جو بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ذکر کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی، نماز کی پابندی کر کے اس کے بعد سارا دن اپنے کام بھی کرتے رہیں اور اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ کسی بھی وقت آپ کی زبان جو ہے وہ ذکر سے خالی نہ ہو، آپ کی زبان جو ہے ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ذکر بہت زیادہ ہیں، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ زبان پہ بہت ہلکا ہے اور اللہ کو بہت پیارا ہے یہ کلمہ جو ہے، اور ترازو میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتے رہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بہت زیادہ ذکر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ تو جو آپ کو آسان لگے، سب اللہ کے ذکر ہیں، آپ اللہ کے ذکر کرتے رہیں۔ اور سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اور محترم ناظرین، اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے نا بہت خوش ہوں گے۔ صرف ایک چیز ان کو بہت تکلیف دے گی، وہ یہ کہ جو ایک سانس بھی انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر دنیا میں گزارا تھا، وہ جو ہے ان کو تکلیف دے گی۔ آپ کی زبان ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر سے تار رہنی چاہیے، اس کا معمول بنائیں۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر پر لگا لیا اور دنیا و آخرت کی بھلائی اس کو مل گئی۔ اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ذکر اللہ ہے، اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ تو جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اور اس کو آپ کو بہت اچھی مجلسوں یعنی فرشتوں کی مجلسوں میں آپ کو اللہ یاد کرتا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ تو محترم ناظرین، اتنے زیادہ ذکر ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور خود کو نمازی بنائیں، اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، اور آپ کی زبان جو ہے ہر وقت اللہ کے ذکر سے تار رہنی چاہیے۔ ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، اور یہ اس کو ضائع نہ کریں، اللہ کے ذکر میں لگائیں اور اللہ کو یاد کریں ہر وقت۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔